बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है उसमें मुज़ाकरे से खिताब किया और उसमें उन्होंने जो अपनी हुकूमत का एक प्लान है वो आलमी बरादरी के सामने रखा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हम कर्ज़ों की बजाय अब कारोबार और सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्क के अंदर जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें इस्लाहात का अमल भी जारी है और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हम उनकी इस्तेदाद कार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ साथ ज़ाहिर है जो माजी में हमसे गलतियाँ हुई हैं उससे हम सीख रहे हैं। इसके साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी की अहमियत है उस पर भी उन्होंने बात की और इसके साथ साथ जो कुदरती आफात दरपेश हैं पाकिस्तान को एक अरसे से, उससे जो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है उस हवाले से भी उन्होंने बात की। ज़रई शोबे के हवाले से उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान चीन से जदीद तरबियत हासिल कर रहे हैं और वो फिर एक बहुत बड़ा असासा साबित होंगे। यकीनी तौर पर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद है इस मुल्क में, उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इस पर ज़ोर दिया जाता है और पाकिस्तान खुशकिस्मती से यहाँ पे नौजवानों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क्राउन प्रिंस शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई, उसका भी एलामिया आ चुका है। उसमें एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो इक़्तिसादी फ्रेमवर्क है वो शुरू करने का फ़ैसला किया है और ये जो इक़्तिसादी फ्रेमवर्क है इसमें मुख्तलिफ जो शोबे हैं उसमें ताउन पर, तिजारत को बढ़ाने के हवाले से और मज़ीद जो ज़ाहिर है इक़्तिसादी जो रवाबित हैं उनको मजबूत करने के हवाले से बहुत सी अहम चीज़ें इस फ्रेमवर्क में शामिल होंगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान की ग्लोबल स्टेज पे एक पोजीशन है, पाकिस्तान के जो मारका हक के बाद जो एक पोजीशन बनी है पाकिस्तान की दिफाई ताकत के बाद सिफारती सतह पे, उसको पाकिस्तान मजबूत करने की कोशिशों में है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पहले मिस्र का दौरा किया, उसके बाद उर्दन का दौरा किया और अब वो वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो ये भी एक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सिविल डिप्लोमेसी है उसके साथ साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी तरफ जो सियासी फ्रंट है उसमें तवक्को की जा रही है कि आज तो खैर नहीं हो सकी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात बानी चेयरमैन से हो जाएगी। तवक्कुआत की जा रही हैं कि अगर आज नहीं हुई तो कल हो सकता है हो जाए, क्योंकि जो मुलाकात करने वाले हैं उनकी लिस्ट में उनका नाम शामिल है। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काबीना अभी तक नहीं बनी, 12 रोज़ से ज़ायद गुजर गए हैं तकरीबन, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट काबीना बने, गवर्नमेंट इन प्लेस हो और फिर उसके बाद मामलात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को, मुल्क को जो बॉर्डर्स हैं उस पर दहशत गर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं उसमें भी एक तरह का जमूद है। 3 अदवार हो चुके हैं इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान, लेकिन अभी तक वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। पाकिस्तान ने मुदल्लिल तौर पे अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, जिस पर तुर्की और कतर जो कि सालिस की हैसियत रखते हैं, उनकी सालिसी में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं। पाकिस्तान के जो अहम ज़राए हैं मुज़ाकरात में वो बता रहे हैं कि अफ़गान जो वफ़द है वो पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उनसे इत्तेफाक करता है कि जो फितने ख़वारिज हैं, जो कलअदम TTP है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लेकिन काबुल से बार बार मुदाखलत हो रही है और उसकी वजह से बार बार तालिबान का जो मौक़िफ़ है वो तब्दील हो रहा है। अब एक चौथा दौर जारी है, उम्मीद की जाती है कि इससे कोई नतीजा सामने आए और जो अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो जिम्मेदारी है वो उसे पूरी करे जो कमिटमेंट उन्होंने दोहा के अंदर की है। तो ये वो तमाम मामलात हैं जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं पहले करवा दूं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं परवेज़ संदेला। परवेज़ संदेला साहब, आपको गुफ्तगू में बहुत खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा काजी अहमद अकबर। काजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इरफान सदुज़ई। इरफान, आपका भी बहुत शुक्रिया।
गुफ्तगू का आगाज हम अपोजिशन से करेंगे आज। काजी अहमद अकबर साहब, मुलाकात तो इम्कानात हैं मुलाकात के, लेकिन क्या हम तवक्को रखें कि आपकी काबीना जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जल्द बन जाएगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत वहां पे कोई इन प्लेस नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाहिद भाई। देखें, पहले तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुलाकात इतना को बड़ा इशू बन चुका हुआ है। वो मुलाकात जिसकी इजाजत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी, वो मुलाकात जिसकी इजाजत जेल मैनुअल देता है, वो मुलाकात जिसकी इजाजत आईने पाकिस्तान देता है और बेसिक ह्यूमन राइट्स उसकी इजाजत देते हैं, और वो मुलाकात जिसकी पॉलिटिकल इतनी अहमियत है कि वो एक ऐसा सूबा जो कि आप कह सकते हैं कि वॉर टोन है, वो एक ऐसा सूबा जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, जिसके साथ इस टाइम आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, और इससे पहले एक फुल फ्लेज आप छोटी मोटी उनके साथ जो है वो जंग भी आपकी स्टार्ट हुई है, और एक ऐसा सूबा कि जिसमें एक नया चीफ मिनिस्टर इंस्टॉल हुआ है। उस सूबे में जिस शख्स मैंडेट है उसका नाम इमरान खान है, वो इस टाइम मडियाला जेल में है और उसकी चीफ मिनिस्टर को उससे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। हैविंग सेड दैट, जहां तक बात है कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की, तो आज जब डॉक्टर साहिबा की मुलाकात हुई, जो बहन है इमरान खान साहब की, तो उसमें खान साहब ने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि आप सुहेल अफरीदी साहब से कहें कि वो छोटी काबीना बनाएं, उसका साइज छोटा रखें और जल्द अज जल्द अपनी काबीना अपनी मर्जी से मेरिट के ऊपर तश्कील दे। तो मीनिंग देयर बाय कि ये जो एक तो डेडलॉक ये था कि दी सुहेल अफरीदी साहब कहते कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो मैं काबीना नहीं बनाऊंगा, तो वो डेडलॉक एटलीस्ट उस हद तक तो खत्म हो गया है। अब अगली बात रह गई कि चीफ मिनिस्टर की अपने लीडर के साथ मुलाकात हो पाएगी या नहीं। ये इस सिस्टम के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, इन अदालतों के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, और आज की जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है पाकिस्तान में उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये पूरी दुनिया, जावेद साहब, इसको देख रही है। ये आप सऊदीया चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। लोग आपको कर्जा दे देंगे, लोग आपके लोन्स को रोल ओवर कर देंगे, लोग आपको $1.5 अरब IMF दे देगा, बट इससे ज्यादा कोई आपके इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, बिकॉज हर कोई देख रहा है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या पोजीशन है, यहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स की क्या पोजीशन है। क्यों एक इन्वेस्टर एक ऐसे मुल्क में आकर पैसा इन्वेस्ट करेगा जहां पे उसको पता है कि कल अगर उसके पैसे को कोई खतरा होगा तो ताकतवर लोगों के सामने वो नहीं खड़ा हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे अदलिया का निजाम बैठ चुका हुआ है। क्यों एक ऐसा इन्वेस्टर इस मुल्क में पैसा लेकर आएगा जिसको ये पता है कि यहाँ का लोकल इन्वेस्टर कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी चैनल से, किसी न किसी रस्ते से मैं अपना पैसा इस मुल्क से बाहर ले जाऊं। क्यों एक ऐसा इन्वेस्टर इस मुल्क में आएगा जब उसको नजर आ रहा है कि 15 से 16 लाख बंदा पिछले 2.5 से 3 सालों में इस मुल्क को छोड़कर रोजगार की तलाश में पाकिस्तान से बाहर चला गया है। तो मैं समझता हूं कि कोई हालात इतने मजेदार नहीं है, इनको जितने जल्दी एड्रेस कर लिया जाए उतना पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा, इस कौम के लिए भी बेहतर होगा और इस सिस्टम के लिए भी बेहतर होगा। चलें परवेज संदेला साहब, जो चलें ये तो एक बात बेहतर हुई कि वो काबीना की जो हम बार बार मुसलसल बात कर रहे थे कि चलें सुहेल अफरीदी साहब को एक छोटी काबीना तो तश्कील दे देनी चाहिए ताकि कोई हुकूमत वहां पे बैठे, वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे जो हमारी बात हो रही है वो एक कन्फ्यूजन के शिकार थे, वो हैं अभी भी। जाहिर है जब हलफ हो गई काबीना का तो तभी हुकूमत इन प्लेस होगी। वो कहते हैं कि सिस्टम को ऑन करने वाला कोई नहीं है। एक ऐसा सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसको दहशतगर्दी का चैलेंज का सामना है, अगर उसके वज़ीर आला मुसलसल ये जिद कर रहे हैं कि मैं बानी से मिलूंगा तभी ये सब कुछ होगा। लेकिन चलें, अब बेहतर हुआ कि उन्होंने ये कह दिया कि आप काबीना बनाएं, छोटी काबीना तो बनाएं, मुलाकात तो हो ही जानी है। परवेज संदेला साहब, पहले तो ये देखना है जुवेद, पहले तो बहुत शुक्रिया। और दूसरा देखना ये है कि खान साहब से मिले बगैर अगर वो अपनी काबीना बना रहे हैं तो इससे पहले उनकी किन से मुलाकात हुई है, जो मुलाकात छुपाई गई। लेकिन ना मतलब ये भी तो देखना है कि जो असल मुर्शद हैं शायद उनसे मुलाकात हो गई है और कोई छोटी मोटी काबीना बनाने की इजाजत मिल गई, और उसके बाद वो अगर नहीं भी मिलेंगे तो काबीना बन जाएगी, बननी चाहिए, ये राइट है, ये हक है वजीर आला का। लेकिन वो अगर वजीर आला की तरह लेके चलेंगे ना सूबे को तो फिर ये सारे मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं तो इसके इमरान खान में बनना चाहता हूँ और जब तक मैं मतलब कि वो मिलूंगा नहीं, अब पता नहीं वो आशिक हैं या क्या है, जब तक मिलूंगा नहीं ये काम करूंगा नहीं। देखें, आपने सूबा चलाना है, आपसे लीडर की आपकी मुलाकात होनी चाहिए। मैं एक जमहूरी सोच रखने वाला इंसान हूँ, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। वो जो अभी काजी साहब ने रूल एंड
جیل کے سارے گنوائے ہیں اس کے مطابق ضرور نہیں چاہیے. لیکن دیکھیں اس ملاقات کے بعد ہونا کیا ہے, یا اس ملاقات کے بعد انہوں نے وہاں سے ہدایات کیسے لینی ہے, وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں. ابھی انہوں نے جو جلسہ کر کا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کہا ہے, جنید اکبر صاحب کی ان کی تقریریں سنی ہیں آپ نے, یہ وہاں سے اجازت لے کے آنی ہے کہ دوبارہ کوئی 26 نومبر کیا جائے. انہوں نے کہا جب ہم آگے چلیں گے اور ہمارے پیچھے یوتھ چلے گی اور ISF چلے گی, وہ آپ کے گھروں میں گھس جائے گی. 9 مئی کو بھی یہی ہوا تھا, آپ کو یاد ہے, گھروں میں گھس کر جو کیا گیا تھا. تو جیل میں ملاقات ان کی جو ہے نا, وہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو چکی. اگر وہ جیل میں جا کر کیبنٹ بنانے کی بات کریں, لوگوں کے صوبے میں خدمت کرنے کی بات کریں, اسکول, یونیورسٹی, کالجز یا جو مسائل ہیں ان پہ بات کرنا چاہیں تو ضرور اجازت ملنی چاہیے. لیکن جا کے جو انہوں نے کرنا ہے, جو ان کے اس کے پیچھے مقاصد چھپے ہوئے ہیں کہ وہ جب جائیں گے اور واپس آئیں گے تو آ کر اعلان کریں گے کہ کال دے دی ہے اور اسلام آباد پر چڑھائی کر دو, اور پتہ نہیں کیا کیا ابھی سے وہ بتا رہے ہیں جلسے میں, ان کی زبان سے آپ نے سن لیا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بٹ اینی ہاؤ, جمعے کی ملاقات ان کی ہو گئی ہے اور اس ملاقات بعد ان کو کوئی اجازت مل گئی ہے بنانے کی کیبنٹ تو وہ ضرور بنائے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں آنی, اور انویسٹمنٹ اس وجہ سے نہیں آنی کیونکہ اپوزیشن کا ایک لیڈر عمران خان ہے اور وہ جیل میں ہے. خدا کا نام لیں, جب آپ نے اپنے وقت میں پوری کی پوری اس وقت کی اپوزیشن جیلوں میں ڈالے ہوئی تھی تو کیا اس وقت انویسٹمنٹ رک گئی تھی؟ اس وقت تو خان صاحب ہمیں بتایا کرتے کہ پیکج مل گیا, اس وقت تو بتایا کرتے کہ فلاں جگہ سے انویسٹمنٹ آ گئی. ایک وزیر اعظم ہے, سابق ہے, بڑی عزت اور رسپیکٹ سے, احترام سے, جناب وہ ایک چوری کی سزا جیل میں کاٹ رہے ہیں. تو اس سے پوری دنیا کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں آپ فرانس کے سابق صدر کا نام لے رہے ہیں, 5 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں, ان پہ بھی اس قسم کے کوئی کیسز ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں تو اس سے نہ تو کوئی انویسٹمنٹ رکتی ہے, اس سے نہ دوسرے ممالک سے آپ کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں. یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے, یہ اس ملک کا مسئلہ ہے. جب اس ملک میں کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ جا کر میں وہاں پر AC اتار دوں گا, تو کیا اس وقت انویسٹمنٹ ٹوٹ گئی تھی, یا کیا اس وقت آپ کو پیکج نہیں مل رہے تھے؟ لیکن سعودی عرب ہو, چاہے قطر ہو, چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, اس وقت پاکستان سفارتی سطح پر دنیا بھر کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے. آج بھی آپ کے پاکستان کی اس تاریخی جنگ جو آپ نے ہندوستان سے جیتی ہے, صدر ٹرمپ نے پھر کہا کھڑے ہو کر کہ پاکستان نے 7 نئے, اور انہوں نے ساتھ میں انہوں نے کہا کہ برانڈ نیو جہاز جو ہے وہ گرائے, خوبصورت, انہوں نے کہا برانڈ نیو بیوٹیفل, وہ گرائے ہیں. دیکھیں آپ کی یہ ہے آپ کی لابنگ جو دنیا بھر میں ہو رہی ہے, اور کر کون رہا ہے؟ جس کے ملک کے سینیٹرز کو اور کانگریس مین کو, آپ کو پتا ہے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف والے پیسے دے دے کے ڈرایا کرتے تھے کہ ٹرمپ آئے گا تو یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. دیکھیں انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے نا وہ 1 2 3 نہیں آتی سر. آپ کسی بھی چیز کا نام لے لیں, کوئی بھی کام کریں تو اس کے کوئی طریقہ کار ہوتے ہیں, اس کا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے, آپ کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد ڈاکومنٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ظاہر اربوں روپے آپ کے ملک میں آنا ہوتا ہے. تو وہ اگر کسی نے کہہ دیا ہے اور اگلے ہفتے اربوں روپے آ جائے, ایسا نہیں ہو سکے. رول اوور ہوا ہے ابھی آپ کو پتا ہے یہ جو ابھی وہاں پر ہوئی ہے. اور دوسری بات دیکھیں, شیواجی صاحب وہاں پہ پیسے قرضہ نہیں مانگ رہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انویسٹ کر رہے ہیں. سر یہ جو آپ کے پاس یوتھ ہے نا, میں جس ملک میں بیٹھا ہوں ہالینڈ میں, 10,000 پاکستانی بچے یہاں پر ہائر ایجوکیشن پہ آ کے جاب کر رہے ہیں, IT سیکٹر میں 10,000 بچے, اور صرف وہ 4 سے 5 سال میں آئے ہیں. تو سوچیں ذرا, اگر آپ اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے IT کو لے کر پڑھ رہے ہیں, آگے جا کر پوری دنیا میں پھیل جائیں گے, وہ علیحدہ بات ہے. اس میں بھی کہا جائے گا کہ پاکستانی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں بھائی, یہ اب دنیا کی ہر چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو آپ کے لوگ یہاں پر آئیں گے, پاکستان سے امریکہ, کینیڈا, دنیا میں جائیں گے اور وہ جاب کریں گے, کام کریں گے, تو اینڈ آف ڈے پہ جو ریونیو ہے, آپ کو پتا ہے آج کل روکنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے روکا تھا نا کہ زر اتصالات نہیں بھیجنے, آپ نے دیکھا ہر 6 مہینے کے بعد, سال بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے ڈبل ہوا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ملک سے پڑھے لکھے لوگ, سکل والے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے نوکریاں کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں. ہاں اپوزیشن کا رائٹ ہے, حق ہے, انہوں نے جو عوام کو بتانا ہے وہ بتائیں, لیکن ان چیزوں سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کم از کم پاکستان بینکرپٹ نہیں ہو رہا, کم از کم پاکستان کے جو مسائل تھے جو خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی 0-0 ہے, اور کیبنٹ بن جائے گی سر. جمعے کو ملاقات ہو گئی تھی ان کے جن سے ہونی تھی. ٹھیک ہے. یہ ذوالفقار بدر صاحب ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں. ذوالفقار بدر صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک سیاسی تناؤ کی کیفیت سے ہم نے ایک سیاسی قرار کا راستہ نکالنا ہے. یہ راستہ کیسے نکلے گا؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر تو ایک کنسنسس ہو گیا ہے, لیکن یہاں پر بھی ظاہر ہے ملک کے اندر بھی اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں ایک سیاسی استحکام لانا ہوگا. ذوالفقار بدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر میچور لیڈرشپ موجود ہے, اور ہمیں ان کی میچورٹی کی, سمجھ کی بھی ضرورت ہے. اور اس ٹائم پہ
اپنی سیاست سے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو بالاتر ہو کے ملک اور ملک کے عوام کا سوچنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ خاص طور پہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آ جائے, جہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی کا معاملہ آ جائے, وہاں پہ آپ کو پھر اپنے جو ہے سیاست کو قربان کرنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ 2022 میں بھی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے مل کے جب بنایا تو اس کا ان تمام جماعتوں کو ڈیمیج ہوا جب آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا اور خان صاحب کو گھر بھیجا گیا. میں جس تناظر میں بات کر رہا ہوں, اس ٹائم پہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں, ٹھیک ہے, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, وہ انہوں نے ایجیٹیشن کی سیاست کی ہے, ان کے پیچھے لوگ ہیں, بٹ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہوتے ہوتے ان کو کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کو کچھ ایسے ایڈوائزرز کی ضرورت ہے جو ان کو بہتر مشورہ دیں کہ نہ تو وفاق کے ساتھ لڑنا ہے, نہ ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا ہے, نہ ہی انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا ہے, بلکہ تمام چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ دیکھتے ہوئے ایسی ہارمنی کریٹ کرنی ہے جہاں پہ چیزوں کو چلیں. اگر وہ اپنے بانی کو ملنا چاہتے ہیں, ملیں, مشاورت کریں, بات چیت لیں, لیکن ضرورت جس امر کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور تمام کی تمام کے پی حکومت انکلوڈنگ the چیف منسٹر, he has to understand one thing which is very important right now کہ پاکستان جس کراس روڈ پہ کھڑا ہے, یہاں پہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ کی یہ جو پاک بھارت جنگ ہے, اس سے دنیا میں پرسیپشن چینج ہوئی ہے, اور اس پرسیپشن کے چینج ہونے سے آپ ڈپلومیٹک سٹیج کے اوپر آپ کی پریزنس بڑھ گئی ہے, آپ کی پرومیننس بڑھ گئی ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فورن ریلیشنز کو, بائی لیٹرل ریلیشنز ہو ملکوں کے ساتھ یا ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہو ڈیفرنٹ فورمز کے اوپر, تو ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سارے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسی ہے اور اکنامک سٹیبلٹی کیسی ہے. تو آپ کو اس ٹائم پہ اس سمجھداری کا ثبوت دینا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے لیے پوری دنیا کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے, پاکستان کو پرومیننٹ اور مزید اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے ڈپلومیٹک سٹیج کے اوپر, اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل ہارمونی بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ تمام پولیٹیکل فورسز, سٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, تمام لوگوں کے ساتھ آئیں تاکہ پاکستان جس جگہ کھڑا ہے, جس کراس روڈ پہ, آگے بڑھ کے ٹیک آف کر سکے. پاکستان کے اندر ایک ایسی ٹرانسفارمیشن ہو سکے جس سے تمام ملکوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپیریزن کر سکیں, چاہے وہ بنگلہ دیش ہے یا انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, آپ ان سے بہتر جو ہے پرفارم کر سکیں گے. لیکن اس کے لیے یہ جو پولیٹیکل سیگمنٹ ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ جو ہے ایڈوائز لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر یہ ایجیٹیشن کے اوپر یہ آ کے, ہم نہیں کہتے کہ پولیٹیکل ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو کمپرومائز کریں, نہ کریں, آپ اپنے اصولوں پہ کھڑے رہیں, لیکن آپ نے اپنی سیاست کو ملک کے اوپر سے جو ہے وہ قربان کرنا ہے, نہ کہ آپ نے اپنی ذاتی اناؤں کو اور سیاست کو ملک کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے ملک کی سٹیک کے اوپر لگا دینا ہے. تو لہٰذا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے فیوچر کے لیے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح پولیٹیکل ہارمونی فیڈرل کے ساتھ بھی, دیگر صوبوں کے ساتھ بھی, تمام پولیٹیکل فورسز اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالے اور اپنے لیڈر کی بھی بات مانے اور ملک کو بھی آگے لے کے جائے, ملک کو بھی اور صوبے کو بھی آگے لے کر چلیں. بڑی آپ نے اہم بات کی عرفان, لیکن اس میں وہی بات ہے کہ آخر کیا معنی ہے, کیا رکاوٹیں ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کرائسس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, خاص کر اگر قومی سلامتی کے مسائل ہوں, دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے معاملات ہوں, اس میں تمام سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے ماضی میں اکٹھی بیٹھی ہیں. بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں جو ریزالو نہیں ہو پا رہے,
چونکہ عمران خان نے جو سیاست کی ان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک وہ سیاستدان جڑ نہیں پائے یا شاید وہ ٹیم بنا نہیں پائے جس کی انہوں نے شاید کوشش کی تھی یا جو توقعات تھی. تو پھر ایک دم سے 2013 میں ایک ویو بنی, پھر مختلف پارٹی سے لوگ اس میں شامل ہوئے, پھر ان کے اوپر جب پریشر پڑا تو وہ پریشر سسٹین نہیں کر سکی اور اسی وجہ سے لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے علاوہ جو ان کی اپنی کارکردگی تھی, جو ان کا اپنا بیہیویئر ہے کیبنٹ کے اندر, یہ بھی ایک وجہ بنی. اور خاص کر کے آپ نے دیکھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جب رول کر رہی ہوتی ہیں تب بھی ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے علاوہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تب بھی ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو خان صاحب کے بارے میں ایک جو امیج تھا وہ جب کیبنٹ میں آئے تو وہ لوگوں نے بتایا کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے, ون مین شو کرتے ہیں. خاص کر کے القادر ٹرسٹ کا جو معاملہ آیا کہ وہ جو میٹنگ کیبنٹ کی جو میٹنگ تھی اس کے منٹس میں وہ باتیں لکھی گئی, لیکن وہاں پہ جو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان کے سامنے وہ نہیں بتایا گیا کہ اس معاہدے کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اور لفافے کے اندر ڈال کے لہرا کے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا. چلے حکومت کی حد تک تو یہ بات مان لیتے, ان کے پاس پاور تھی, وہ کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن جب آپ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا اور رسپانسبل ہونا پڑتا ہے. آپ کے پاس اس طرح کی گورنمنٹ کی مشینری نہیں ہوتی کہ جو آپ کو ہر وقت ایڈوائز کر سکے, پھر آپ کو لرن کرنا پڑتا ہے. تو خان صاحب نے لرن نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ جب ان کے اوپر مشکل ٹائم آیا وہ جیل میں گئے اور انہوں نے وہاں سے بھی انڈیپینڈنٹلی کے پی کی گورنمنٹ کو کام نہیں کرنے دیا. پہلے علی امین رہے, وہ بھی انسٹرکشنز چاہتے تھے. لیڈر جو ہے وہ ایک پالیسی ایک گائیڈ لائن دے دیتا ہے, اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے, آپ کی صوبائی گورنمنٹ ہے, اس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ کے اوپر خان صاحب کی سپورٹ کے بجائے ان کے اوپر ایک ایکسٹرا پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر پائے, اور انہیں یہ لگتا ہے کے پی کی گورنمنٹ کو کہ ہم نے خان صاحب کو جیل سے باہر لانا ہے. اور ایسی صورت میں انہوں نے جو جوڈیشل سسٹم تھا اس کو بھی بائی پاس کرنے کی کوشش کی. کئی مرتبہ اس طرح کی تھریٹس دی کہ وہاں سے کوئی لشکر آئے گا اور ان کو چھڑا کے لے کے جائے گا. اور میرا خیال اب وقت جو گزر رہا ہے ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی, باقاعدہ قانونی طریقے سے جیسی چیزیں آگے گئی ہیں ویسے ہی ریورس ہوں گی. اور یہ جو نئے چیف منسٹر آئے ہیں, میرا خیال ہے اگر ان کی ایک ملاقات ہونی ہے تو اس میں ونس فار آل وہ گائیڈنس لے لیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, اس کے بعد وہ اپنی ٹیم تشکیل دیں اور آگے بڑھیں. اور چونکہ ایک ینگ بلڈ ہے وہ, اور صوبائی صدر بھی رہے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے, تو ان کی یوتھ کے ساتھ کافی کنیکٹیوٹی ہے. تو اب جو ان کے اندر وہ جو جذبہ ہے, جو اسپرٹ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے. آیا پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا ہے یا نیگیٹو طریقے سے. یوتھ کو اگر ٹکر دلوانی ہے آپ نے اسٹیٹ کے ساتھ, تو میرا خیال ہے نہ صرف آپ پارٹی کا نقصان کریں گے بلکہ آپ ریاست کا بھی نقصان کریں گے. ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, اور میں قاضی صاحب کی طرف جاؤں گا, لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاضی احمد اکبر صاحب, یہ ایک بہت اچھا موقع ہے سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی, کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو تعلق ہے وہ سابقہ فاٹا کے علاقے سے ہے, ضلع خیبر سے ہے. ان کو بہت بہتر پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے دہشت گردی سے متاثر ہوئی ہے تمام علاقے. ایک تو اس حوالے سے بھی, گورننس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے, آپ جیسے آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ ان کا تعلق آئی ایس ایف سے ہے, آپ کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے کہ اپنی گورننس کے ساتھ, اپنی بہتر معاملات کے ساتھ آگے بڑھیں, اور جو قانونی معاملات ہیں ان کو قانون کے ساتھ رکھیں, جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاست کے ساتھ رکھیں. یہ جو ہم نے خیبر کے اندر جرگہ دیکھا ہے, امن جرگہ, اس امن جرگے میں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنید اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نکلیں گے اور پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. دیکھیں, آئین اور قانون کے اندر کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جلسہ, جلوس, ریلی, اس کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جب قانون کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے, مسائل بنتے ہیں, جو ماضی کے تجربات ہیں وہ کچھ مناسب نہیں ہیں. اچھا دیکھیں, ایک تو میں اس کو پہلے جسٹ کوئکلی میں ایک تو تینوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے بڑے اچھے مشورے دیے اور ہمیں بتایا کہ گورنمنٹ کیسے کی جاتی ہے. ایک اس جماعت کو ان تینوں بھائیوں نے بتانے کی کوشش کی جو کہ واحد جماعت ہے جو کے پی کے میں تیسری دفعہ حکومت میں آ رہی ہے, جبکہ 1947 سے لے کر آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کے پی کے میں جس جماعت نے حکومت کی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کا موقع ملا ہو, لیکن اس جماعت کو تیسری دفعہ ان لوگوں نے موقع دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, اور گورننس ہم نے کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں تیسری بار, اور یہ کنزیکٹیولی تیسری بار ہمیں چانس ملا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وفاق میں بھی حکومت کی, اور آج بھی آپ فیصل آباد کے کسی بزنس مین کو اٹھا لیں, گجرانوالہ کے یا کسی چھوٹے شہر کے بزنس مین کو, تو وہ عمران خان کے اس دور کو یاد کرتے ہیں کہ جب ہرا بھرا ماحول تھا, جب انویسٹمنٹس آ رہی تھیں, جب آپ کو
اکنامکلی چیزیں جو ہیں وہ فلرش کر رہی تھیں، اور باوجود اس کے کہ ایک بھرپور قسم کا کووڈ کا پینڈیمک گزر رہا تھا اور اس میں بھی کس طریقے سے ہم نے مینج کیا. تو متیں تو یقیناً دینی بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس جماعت نے اپنے آپ کو گورنمنٹ میں بھی پروف کیا اور اپوزیشن میں بھی اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے، بیکاز جو اپوزیشن کی مثالیں یا جو اپوزیشن کی ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف نے سیٹ کی ہیں وہ آج تک ان کو لوگ فالو کر رہے ہیں. اور آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ ایک وہ جماعت جس کو مکمل طور پر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، جس کے لیڈر کو نہ کردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے، جس کے 22,000 بندے جیلیں کاٹ چکے ہیں، کچھ ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کے اوپر ایٹ لیسٹ 12,000 سے زائد FIR ہیں، وہ جماعت جو ہے وہ آج بھی اتنی وائبرنٹ تو ہے کہ کوئی بھی پرائم ٹائم کا ٹی وی شو ایسا نہیں ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کی چیف منسٹر کو ڈسکس نہ کیا جا رہا ہو، یا عمران خان کو ڈسکس نہ کیا جا رہا ہو، یا کوئی ایسی اسمبلی کی کسی اسمبلی کی پروسیڈنگ بتا دیں کہ جس میں عمران خان کا اور پاکستان تحریک انصاف کا ذکر نہ ہوتا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک وہ جماعت ہے جس نے ٹرینڈز بنائے ہیں، جس نے اس ملک میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے، جمہور کو طاقت کس طریقے سے دی جاتی ہے، جمہور کے حقوق کے لیے آواز کیسے بلند. میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ جنید اکبر صاحب کی تقریر اور ہمارے چیف منسٹر صاحب کی تقریر، تو دیکھیں جاوید صاحب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 کہ ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں. کیا پورا ملک اس چیز کی گواہی نہیں دیتا کہ ہم لوگ لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کوئی ایسی عدالت نہیں ہے جس کا دروازہ ہم نہ کھٹکھٹا رہے ہیں. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ کورٹ، ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ملاقات کروائیں، اور ایک جیل سپرنٹینڈنٹ جو کہ 18ویں 19ویں گریڈ کا افسر ہے وہ کہتا ہے کہ جی سوری میں نہیں کروا سکتا، جائے جو کرنا ہے کر لیں. آپ کانٹینٹ میں جاتے ہیں تو جج حضرات جو ہے وہ آپ کو آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے. پھر اس کے بعد دوسری مثال کے پاس ڈیموکریسی میں کیا آپشن ہے کہ آپ اسمبلی میں آواز اٹھاتے ہیں. ہم نے اسمبلیوں میں بھی آوازیں اٹھائیں، ہم نے واک آؤٹس کیے، ہم نے سیشنز کا بائیکاٹ کیا، ہم نے باہر عوامی اسمبلیاں لگائیں، ہم نے اندر تقریروں میں اپنے خلاف ظلم و بربریت اور اس غیر جمہوری رویے کا ذکر کیا. تیسرا آپشن کیا ہے کہ آپ سڑکوں پر آئیں. آپ جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم بانی کو رہا کریں گے، وہ اس کے لیے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عوامی مسائل کے لیے آئیں اور قانونی راستہ جو ہے، آئینی قانونی راستہ ہے، اس کو اگر اپنائیں تو وہ ٹھیک ہے. اب بانی کی جو رہائی ہے ان کو آپ میرٹ کی بنیاد پہ عدالتوں میں لڑیں. آپ کے بعد تگڑے وکیل ہیں، وہ جائیں، وہ توجہ دیں، ان کیسز پہ توجہ دیں، ان کو میرٹ کی بنیاد پہ وہ لڑیں ان عدالتوں میں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، اور ظاہر ہے آپ کی حکومت ہے تو پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت آپ کی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتی کہ تحریک انصاف نہیں ہے. تحریک انصاف موجود ہے، اس کی جماعت ہے، الیکشن میں اس نے حصہ لیا ہے، خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، وہ نظام کا حصہ ہے. عدالتوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ توشہ خانہ کی ہیرنگ دیں، اور وہ ہیرنگ دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہی تو ایک مسئلہ ہے. قاضی صاحب یہی مسئلہ ہے نا. میں سوال جی آپ ایک منٹ میں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی جتھا، چاہے 20,000 لوگ ہوں چاہے 1,00,000 لوگ ہوں، وہ یہ کہہ کے نکلیں کہ جی ہم جائیں گے اور اڈیالہ کے گیٹ کھولیں گے اور خان صاحب کو لے کر باہر آ جائیں گے، تو یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہوتا. بالکل صحیح، بالکل آپ نے زبردست بات کی. عرفان یہ کہتے ہیں کہ قاضی صاحب اب سن لیں، میں آتا ہوں آپ کی طرف، ٹائم کم رہ گیا. جی عرفان آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو آرڈر بتا رہے ہیں کہ ہم نے پہلے اسمبلیوں میں یہ کیا، اس کے بعد ہم نے باقی چیز، اس کے بعد ہم سڑکوں پہ آئے، یہ جو ان کا آرڈر ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ ریورس آرڈر ہے. یہ سب سے پہلے سڑکوں میں آئے، اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد یہ اسمبلیوں سے انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا، اور اسمبلیوں سے ایسا احتجاج کیا کہ بالکل ہی جو اسمبلی کا بزنس ہے اس کا بائیکاٹ کر کے باہر آ گئے. اور یہ اپنی جو ان کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، یہ الیکٹو کے لوگ آئے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کی بات کریں گے. لوگ ان سے مایوس ہو رہے ہیں، اور 8 فروری کو میرا خیال ہے ان کے خلاف چارج شیٹ ہونے جا رہی ہے. اور اس وجہ سے کہ لوگ سوال کریں گے کہ 1 سال کے بعد آپ نے کیا، لوگ یہ نہیں پوچھیں گے کہ علی امین نے کیا کیا، لوگ موجودہ چیف منسٹر سے پوچھیں گے، اور جب موازنہ کریں گے مریم نواز سے تو پھر سخت مایوس. پرویز سندیلہ صاحب بتائیے کتنے دباؤ میں آیا وفاقی حکومت، کتنے دباؤ میں آیا؟ ظاہر جلسے ہوئے، پریشر بنے، کوئی دباؤ میں آئی وفاقی حکومت؟ جوید بھائی دیکھیں، ایک تو جو قاضی صاحب ہے نا، میرا خیال ہے یہ کسی دوسرے ملک کی کسی سیاسی جماعت کا ذکر کر رہے ہیں. کم از کم یہ جو پاکستان تحریک انصاف، اس کا تو بالکل ذکر ہی نہیں کر رہے. کمال کرتے ہیں آپ.
40,000 بندے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیے. اب بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے 40,000 بندے جیلوں میں؟ 400-500 بندہ انہوں نے 26 نومبر کے بعد مار دیا تھا, آپ کو یاد ہے, ہسپتال کی چھتوں پر. اور پوری کی پوری اسلام آباد کی سڑکیں انہوں نے لال رنگ کی دکھا دی, کتنا خون بہا ہے. دیکھیں یہ ان کا جو نا جمہوریت پہ نہ تو ان کے قائد کا, جس کو یہ مرشد کہتے ہیں, اس کا کوئی یقین ہے. پہلے دن سے دیکھ لیں, ون مین شو ہے. اور وہ ون مین شو شیر رشید صاحب کہا کرتے تھے, تانگے والی پارٹی نا, ان کا وہ ون مین شو ہے. وہ جو فیصلہ کرتے ہیں یا جو وہ کہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دنیا اور پاکستان ایسے ہی چلے. آپ اپوزیشن کی بات, مطلب یہ بتائیں کہ یہ اپوزیشن میں تھے جب اس وقت, بلکہ سوری حکومت میں تھے, کیا اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے تھے؟ ہندوستان نے حملہ کیا تھا, آپ نے ان کا جہاز مار گرایا تھا, ان کا ایک پائلٹ پکڑ لیا تھا. کیا عمران خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں آ کے ان کے ساتھ بیٹھے تھے؟ کیونکہ آپ کے ملک پہ تو باقاعدہ اس سے بڑا اور ملک پہ مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا یقین ہی نہیں ہے اسمبلیوں میں جا کر. دیکھیں عوام جب ووٹ دیتے ہیں نا, تو وہ دیتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں میں جائیں اور جا کے لوگوں کے مسائل حل کریں. ان کا مسائل حل کرنے کے بارے میں سوچا کبھی آپ نے؟ کبھی بھی سنیں گے ان سے ایک ہی سنیں گے, ہم نے مرشد کو چھڑوانا ہے. اور بھائی مرشد آپ کا 14 سال کے لیے بک ہو چکا ہے. اس نے جو جرم کیے ہیں, جو سزائیں ہیں, وہ بھگت کے باہر نکلے گا. اس سے پہلے ممکن ہی نہیں ہے. اب نہ تو ساکم نثار کی عدالتیں ہیں, نہ کھوسا صاحب کی عدالتیں ہیں کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور آپ کو آنے والے جو کیسز آپ پہ بننے ہیں اس پہ بھی ضمانت دے. ایسا ہو نہیں سکتا. اس کا ایک طریقہ کار ہے, آپ اسمبلیوں میں جائیں, آپ کورٹ میں جائیں. کیا نواز شریف نے 135 دفعہ لاہور سے اسلام آباد جا کے پیشی نہیں بھگتی تھی؟ کیا نواز شریف جب ان کو سزا ہوئی تھی, ان کی مرتی ہوئی بیگم کو چھوڑ کر ان عدالتوں کے احترام میں بیٹی کے ساتھ جہاز بیٹھ کے واپس نہیں آئے تھے؟ کمال بات کرتے ہیں. اور جو بدر بھائی بات کر رہے ہیں, بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں. بہت بارے ایسے موقع آتے ہیں کہ آپ کو اپنی ذات سے, پارٹی سے آگے نکل. پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بڑی خوبصورت ترین مثال ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو جو معاہدہ جو سائن کر گئی ہیں, دیکھیں آج اس کے تحت ملک چل رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں, مسلم لیگ نون کو بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ بیٹھ کر آئینی عہدے لے کر وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون انتظامی عہدے لے کے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تمام طرح اختلافات, دیکھیں ہمارے منشور علیحدہ علیحدہ ہیں, ہمارا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تو آپس میں نہیں ملتا نا. اختلافات کے باوجود اس ملک کی خاطر, اس اسٹیٹ کی خاطر, اس ریاست کی خاطر ہم لوگ ایک پیج پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی ماڈل فالو کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں دیر پا ہوگا, دیر تک چلے گی پارٹی اگر ایسا کرے گی. لیکن اگر آپ ہر روز یہی دھمکی لگائیں گے کہ آپ آ رہے ہیں اسلام آباد پر حملہ کر رہے ہیں, ہم آگے ہوں گے, پیچھے سے لوگ گھروں میں گھس کر آگ لگا دیں گے, لوگ اس کو پسند نہیں کرتے. پوری دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. دیکھیں سر, اس خطے کی کسی بھی لڑائی میں, کسی بھی جھگڑے میں آپ کا پرائم منسٹر جا کے بیٹھا ہوتا ہے, اس سے پوچھ کر فیصلہ کیا جا رہا ہوتا ہے. آج اتنا بڑا پچھلے کتنے سالوں کا پرابلم جو غزہ میں ختم ہوا ہے, آپ اس پہ آن بورڈ ہے. امریکہ میں جو صدر ٹرمپ ہے, وہ مسلمانوں کے 6 ملکوں سے ملتے ہیں جن کا اصل مسئلہ ہے, لیکن وہ آپ کو بھی ساتھ بٹھاتا ہے. اسرائیل کی اور ایران کی جنگ لگتی ہے, آپ ایران کی طرف سے کھڑے ہو کر ایک بہترین کردار ادا کرتے ہیں. تو ہمیں اس وقت ملک کی جو بہتری کی جاتی ہوئی چیزیں ہیں, اس کے لیے ملک کی حکمران جماعت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, اور جو اپوزیشن کا رول ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے. آپ لوگ قیدی 804 سے باہر ہی نہیں نکل رہے. آپ لوگ مطلب کہ 4,000 بندہ آپ نے ریسٹ کروا دیا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں کتنے بندے مروا دیے. بھائی جان کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیں پی ڈی ایم نے ایک لمبی تحریک چلائی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے, محترمہ مریم نواز صاحبہ تھی, مولانا فضل مان تھی. کتنی لمبی تحریک چلی ہے. کسی ایک جگہ پہ گولی چلی, کسی ایک جگہ پہ گملہ ٹوٹا نہیں, بڑے بڑے جلسے کیے انہوں نے. آپ لوگوں سے ایک ہی ڈر ہے کہ جیسے آپ آئیں گے اور آپ دھمکیاں لگاتے آ جائیں گے, ہم تو اب لے کے جائیں گے, ہم تو جیل توڑ دیں گے. ایسے ملک چلتے نہیں ہیں, ایسی جماعتیں چلتی نہیں ہیں. بہتر یہی ہے کہ ملک کی خاطر آپ بیٹھیں, بیٹھ کر اپوزیشن کا ایک پوزیٹیو کردار ادا کریں, اور اس کے بعد اللہ پاک بہتر کرے گا. مرشد کے حق میں بھی کوئی بہتر خبر نکل آئے گی, لیکن جو طریقہ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا اس سے مجھے لگتا ہے یہ 14 سال سے 28 سال کی ہوگی, 14 مہینے کی کم از کم یہ سزا نہیں ہوگی. یہ ذوالفقار بدر صاحب, بہت سے جو معاملات ہوتے ہیں سیاسی معاملات, وہ سیاسی میں اگر حل کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا کوئی بہتر حل دکھائی دیتا ہے, بجائے اس کے کہ جتھا بن جائے کوئی, یا پھر ایک پریشر گروپ بن جائے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں سیاست جو ہے وہ سیاسی معاملات کو حل کرنے کا نام ہے, اور آپ اپنے تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی عزت و احترام کے ساتھ اخلاقیات کے تناظر میں بیٹھ کے معاملات کو حل کرتے ہیں. ملک کو چلانے کے لیے, عوام کی جو ہے معاملات کے, عوام الناس کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں جو سیاسی پارٹیاں یا جو انڈیویجولز آ کے انڈیویجول کوئی اپنا ایجنڈا رکھتے ہیں, وہ لوگ آگے نہیں پھل پھول سکتے, نہیں بڑھ سکتے. اور اس ٹائم پہ ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمیں اپنی سیاست کو بھی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملکی مسائل کو بھی دیکھنا ہے.
کیونکہ پاکستان ایک ایسے کراس روڈ پہ تاریخ کے کھڑا ہوا ہے جہاں پہ پاکستان نے آگے ٹیک آف کرنا ہے. تمام دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر ہے گلوبل سٹیج کے اندر. تو پاکستان نے فورن پالیسی کے اندر بہت ایک پیراڈائم شفٹ آیا پاکستان کی پالیسی کے اندر. اور جہاں تک بات رہ گئی گورننس کی, دیکھیں گورننس ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں, اور کسی بھی ایسی پولیٹیکل پارٹی. جی, بات وہی ہے کہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے تمام پولیٹیکل قوتوں کو. یہ آج کی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ کل کی حکومت ہوتی ہے, اور کل کی حکومت پھر وہ اپوزیشن میں چلی جاتی ہے. تو ریاست اور ملک کا سوچنا چاہیے, کیونکہ اس میں ہی باہم فائدے ہیں. دیکھیے, جو جمہوریت ہے اس میں جو اپوزیشن کی جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے شیڈو کیبنٹ کا کردار ادا کرتی ہیں. وہ دیکھتی ہیں کہ گورنمنٹ کے اندر کس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں. بجٹ آتا ہے تو وہ بجٹ میں اپنی تجاویز دیتی ہیں اور اس میں کوشش کرتی ہیں کہ ان تجاویز کو گورنمنٹ اپنائے. ادروائز لڑائی جھگڑے کی کیفیت کبھی بھی دنیا میں ہم نے نہیں دیکھی, لیکن پاکستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیشہ زور زبردستی کا جو کلچر ہے اس کو اپنانے کی کوشش کی, اور وہ اسی وجہ سے یوتھ کے اندر, یوتھ چونکہ آپ کو پتہ ہے ینگ جو لوگ ہوتے ہیں 16, 17, 18 سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں, وہ ایسی آپ کی اسٹریٹ بات کو سن کے وہ ایموشنل ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا جو ٹارگٹ تھا وہ یوتھ ہی تھی, اور آج بھی اگر آپ ان سے لاجک سے بات کریں, کوئی ریشنل بات کریں تو وہ قائل نہیں ہوتے. میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے منسٹرز کالجز میں, یونیورسٹیز میں جا کے بزدار کی جو پرفارمنس تھی اس کو مریم نواز کی پرفارمنس سے کمپیئر کرتے ہیں, تو جو نوجوان ہیں ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جناب ووٹ ان کو دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیانیہ انکلکیٹ کیا گیا ہے اس یوتھ کے دماغ میں, اور جو ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے 8 فروری کو سال پورا ہو جائے گا, بہت بڑے چیلنجز کا سامنا تھا. بینک جو ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے تھا, اس کے بعد فلڈز آئے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات ہوئے. بھارت نے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی, لیکن بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئی, خاص کر کے جو 7 مئی کے واقعے کے بعد, اور وہی بھارت جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلا گیا. دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے, ہر جو ملک ہے وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی صورت میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک پروفائل ہے وہ بہت بڑھ گیا, پوری دنیا کے اندر بڑھ گیا. پاکستان ہر اہم مڈل ایسٹ کے مسئلے میں, آپ دیکھیں غزہ کے معاملے میں جو 8 ممالک کے لوگ, وہاں پہ عرب ممالک کے لوگ موجود تھے, ان میں پاکستان موجود تھا. جو سٹیج کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بلایا ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہاں پہ وزیر اعظم نے بات کی. پھر ہم جس انداز سے انگیج کر رہے ہیں, مڈل ایسٹ کا معاملہ ہو یا پھر یہ ایران کے ساتھ ثالثی کا معاملہ ہو یا پھر افغانستان کا مسئلہ ہو, ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت استنبول میں مذاکرات جاری ہیں, اور وہ ایک بڑی کرٹیکل سچویشن ہے. اس میں بڑی ایک رسپانسبلٹی کی ضرورت ہوتی ہے, بالکل اسٹیک ہولڈرز کے لیے. بالکل جاوید صاحب, اس میں میرا خیال ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے ملک کے مفادات ہوں تو ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہونا چاہیے, نہ کہ پروونشل بات کرنی چاہیے, نہ کہ کنسٹیچوئنسی کی بات کرنی چاہیے. تو ایسی صورت میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ کردار نہیں ادا کیا جس سے وہ لگے کہ ایک نیشنل پارٹی ہے, بلکہ وہ ہمیشہ سے, اب طالبان نے جب پاکستان ٹی ٹی پی نے خاص کر کے پاکستان کے اندر انٹرفیئر کیا تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دی. اور ایسی صورت میں کہ جب ٹی ٹی پی اور خاص کر کے افغان وزیر خارجہ نے بھارت کے اندر جا کے کشمیر کو بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیا, اس کے اوپر بھی ان کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا, کوئی مذمت تک سامنے نہیں آئی. تو پھر ایسی صورت میں مایوسی ہوتی ہے, اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہے تو سیاست ہے, پاکستان ہے تو بزنس ہے, پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, پاکستان نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے. دوسری جو بات یہ خان صاحب کے لیے زور لگا رہے ہیں اسمبلیوں کے اندر بھی, اسمبلیوں کے باہر بھی, مجھے لگتا ہے کہ ان کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ خان صاحب نے پچھلے 25-30 سال میں کوئی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تیار ہی نہیں کی. انہیں لگتا یہ ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پی ٹی آئی ختم ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف ایک آدمی کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی ناکامی ہے. اور انہیں ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ ان کے پاس لیڈرز ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ان کو آگے لائیں, پوٹینشیل ہے, ان کو یوز کریں. اور میرا خیال ہے وہ کام کرنا بھی چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب کی طرف سے اتنا زیادہ پریشر ہے کہ ترجیح وہ ان کو رکھیں, ان کو جیل سے باہر لائیں, اس کے بعد ملک ہے, اس کے بعد باقی چیزیں. میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اور انہیں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے. جی ذوالفقار بدر صاحب, آپ بات کر رہے تھے, آپ فرمائیے. ظاہر ہے ایک تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ادارے ہیں, انہیں ایک رسپانسبلٹی لینی ہے. دیکھیں, میں تو یہی بات کر رہا تھا کہ اس ملک میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, تمام پولیٹیکل فورسز کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو, انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے
ایک شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم ایجنڈا بنانا چاہیے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کے اس کے اندر بیٹھ کے پھر کسی کی حکومت آتی ہے جاتی ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں صوبائی گورنمنٹ کو اس کے اوپر کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ فورن افیئرز کا کوئی معاملہ ہوگا تو کے پی کا بارڈر ضرور افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کے پی گورنمنٹ افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ کے اوپر کمنٹ کرے کہ پاکستان کی یہ پالیسی ہونی چاہیے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو نیشنل انٹرسٹ کے معاملات ہوں یا نیشنل سیکیورٹی کے، اس پہ تمام جو صوبے ہیں ان کو پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ گیون پالیسی کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے۔ ادروائز تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بھی حکومت میں آ جائے، وہ کہے گا جی یہ اب صوبہ نہیں ہے، یہ ایک ہمارا ملک ہے اور اپنی مرضی سے ہم یہاں پہ معاملات کریں گے۔ You have to work under the discipline of the Constitution of Pakistan, under the sovereignty of the state, and you have to work in coordination with the federal government. آپ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے، لیکن آپ گورننس کو بہتر کرنے کے لیے کوارڈینیشن کریں، سبارڈینیشن نہ کریں، کوارڈینیشن کریں، ہیلپ لیں، اسسٹنس لیں اور چیزوں کو بہتر کریں، تو اسکائی از دا لمٹ۔ ادروائز جہاں تک بات رہ گئی آگے ان کے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ کی، دیکھیں پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ پی ٹی آئی کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ اپنا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ، یہ جو سیکنڈ تھرڈ ٹیئر چیف یا ان کی چیف منسٹر یا جتنے بھی لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے، اگر وہ اپنا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ٹھیک کر لیں گے تو اس کی وجہ سے خان صاحب کو ریلیف بھی مل سکتا ہے۔ ادروائز اگر وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ ہی لڑنا ہے، تو اسٹیٹ کے ساتھ تو کوئی نہیں لڑ سکتا، آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم نے ڈکٹیٹرز کے خلاف ضرور جنگ لڑی ہے، لیکن کبھی ہم نے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کبھی ہم نے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ نہیں لڑائی کی، کبھی ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، انڈیویجول کے خلاف ضرور آواز اٹھائیے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھ گئے تو وہ آپ کی پالیسی بھی، آپ کی سیاست بھی، آپ کی جو فیوچر جنریشن ہے، یوتھ ہے، اس کو بھی آپ جو ہے کنزرو کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب، آپ نے اہم بات بھی کی، وقت بھی ختم ہو گیا۔ پرویز سندیلا صاحب بہت بہت شکریہ۔ قاضی احمد اکبر صاحب تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ۔ عرفان سدوسی آپ اس گفتگو میں شامل ہوئے۔ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، جو سیاسی قوتیں ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری لینی ہوگی۔ اس وقت ایک بہت اہم حالات کا پاکستان کو سامنا ہے۔ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں سفارتی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط ہوا ہے، اور پاکستان کی کوشش یہ ہے، حکومت کی، ریاست کی کوشش یہ ہے کہ اسے معاشی کامیابیوں میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ اس میں تمام جو سیاسی قوتیں ہیں، بھلے وہ حکومت ہے، اپوزیشن ہے، اس کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔